आग सल्ले अला कहते कहते देखिए, मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज दिन है इतवार का और आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में नात रसूल मकबूल शामिल की जाएगी, मुबल्लिगीन के मदनी फूल होंगे। और आज सिलसिले का जो मौजू है, ऐसा मौजू है कि तकरीबन हम कहीं ना कहीं इस मौजू में मुब्तला होते हैं। मौजू है टाल मटोल, कामों को डिले करना, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वक्त आएगा तो कर लेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। ये सारे वो जुमले हैं जो हम किसी भी काम से बचने के लिए या किसी काम को डिले करने के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और ये लफ्ज़ हमारी ज़बानों पर रहते हैं। इन लफ्ज़ों के इंतखाब की क्या वजह होती है? क्यों इन लफ्ज़ों को हम बार बार अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं? अगर दोहराते हैं तो क्यों? और अगर नहीं दोहराते तो कहाँ इनका होना चाहिए था, कहाँ इनका इस्तेमाल बनता था और हमने नहीं किया? दोनों सूरतों में किस लफ्ज़ के कहाँ इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा मुमकिन है और क्या नुकसान हो सकता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में इस हवाले से मदनी फूल शामिल करेंगे। आपकी कॉल्स, आपके व्हाट्सएप, आपके मैसेजेस इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में शामिल करने की नियत करते चलते हैं और मुमकिन सूरत में इंशाअल्लाह जो भी आप कॉल्स करेंगे हम शामिल करेंगे। ज़ाहिर एक मरहला है कि कॉल चलाने के लिए उसका दुरुस्त होना और उसका चंद उसूलों के मुताबिक होना भी ज़रूरी है, उसकी ऑडियो क्लियर हो। जब आप कॉल रिकॉर्ड करवा रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें कि मदनी चैनल की उस वक्त ऑडियो आप बंद रख दें। वो बंद होगी ऑडियो तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि कॉल में डबलिंग नहीं होगी और आवाज़ क्लियर आएगी। जब आवाज़ क्लियर आएगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी तरह से कॉल रिकॉर्ड हो सकेगी, हम तक पहुँचेगी, तो मुमकिन सूरत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में शामिल भी कर सकेंगे। अभी बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। आदिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मौजूद हैं और पहले इनसे पूछते हैं कि कौन सा कलाम सुनाएंगे। इंशाअल्लाह शहनशाह सुखन मौलाना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलाम है। ये इकराम है मुस्तफ़ा पर खुदा का कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लबरेज आशिक़ रसूल का बेहतरीन कलाम उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी इब्तिदा कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बलगल ओला बिकमाली, बलगल ओला बिकमाली, कशफ दो जाबी जमाली, कशफ दो जाबी जमाली, हसन जमीओ खिसाली, हसन जमीओ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि, बलगल ओला बिकमाली, पढ़िए बलगल ओला बिकमाली, न तो कोई मेरा
کمال ہے نہ تو کوئی میرا کمال ہے نہ مقام ہے یہ غرور کا نہ مقام ہے یہ غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا بلغ الاولا بکمالی کشف دجا بجمالی حسن جبیو خصالی حسن جبیو خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ یہ کرم ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ کرم ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ کرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ کرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا اور یہ بیٹھا ہے سیکا تمہاری عطا کا یہ بیٹھا ہے سیکا تمہاری عطا کا یہ بیٹھا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو اذاں کیا ایمان والوں
ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، اور بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہے حسن رضا سے، بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، یہ اکرام ہے پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد زمان مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا بڑا عمدہ کلام شامل سلسلہ کیا گیا، عادل بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا۔ ایک مدنی پھول اس کلام کے حوالے سے عرض کروں کہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ تھا
کہ جب کوئی کلام لکھتے تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے پیش کرتے اور گویا شرعی تفتیش کرواتے کہ یہ کلام درست لکھا ہے، کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو پھر اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ کلام لے کر آئے تو امام اہل سنت نے اس کے اشعار ملاحظہ کیے کہ کتنے پیارے اشعار ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شان کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ قرآنی آیات سے بھی خیر یہ مستفاد ہے اور اسی کو اشعار کی صورت میں گویا بیان کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت نے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، تسلسل سے ایک شعر آتا ہے وہ پڑھ کر جب امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو کہا، حسن یہ بتائیے کہ یہ پھول کہاں سے چنتے ہیں آپ؟ گویا ایک داد دی اور تحسین فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے مقطع میں یہ بات لکھی ہے کہ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، حسن کو جناب رضا نے داد دی ہے، الہی بھلا ہو جناب رضا کا۔ تو یہ بھائیوں کی بھی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جب ہم وابستہ ہو جاتے ہیں اور کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت میں برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اگر یہ شعر سن جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمارے بزرگوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ عشق رسول ایک لازوال دولت ہے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے جائیں۔ اس سے ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی نصیب ہوگی اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بنتا چلا جائے گا۔ محبت اور دل میں عقید و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سجائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغین الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، ہمارے بہت پیارے، بہت اچھے، بہت سینئر مبلغ مولانا غلام یاسین مدنی دامت برکاتہم العالیہ میرے دائیں جانب موجود ہیں۔ انہی سے انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں مدنی پھولوں کا آغاز کرتے ہیں۔ غلام یاسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل اللہ حال۔ کریم آپ کی مسکراہٹ سلامت رکھے، اضحک اللہ سنک۔ سیدی موضوع ٹال مٹول، کیوں ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہونا بھی چاہیے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹال مٹول کو عربی میں مماطلہ کہا جاتا ہے اور اردو میں جو ہے نا اس کو اور لفظوں میں بھی یعنی یاد کیا جاتا ہے کہ پہلو تہی کرنا اور کام کو پینڈنگ میں ڈال دینا، پوسٹ پون کر دینا، تاخیر کر دینا، آج کے کام کو کل پہ ڈال دینا۔ اور چیزیں جو ہیں وہ اگر ان کی ضدیں یعنی اپوزٹ بیان کی جاتی ہے تو ان کی وضاحت اور مزید ہو جاتی ہے، تو انجام دہی کی ضد کو ٹال مٹول کہا جاتا ہے، یعنی کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں تاخیر کر دینا، دیر کر دینا، یہ ٹال مٹول ہو جاتا ہے، اس کو ٹال مٹول کہا جاتا ہے۔ ٹال مٹول ایسی چیز ہے کہ جو ایک باوقار انسان کی شخصیت پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے اور ایک اخلاق بھی نہیں ہے، یہ یعنی اخلاق کی تعریفوں میں شامل نہیں ہے ٹال مٹول کر دینا۔ اخلاق میں اس کو شمار نہیں کیا؟ جی ہاں، اچھے اخلاق میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔
کسی کا قول ہے کہ ٹال مٹول سے بچو، کہ ٹال مٹول کرنا جو ہے نا ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اور دوسرا یہ کہ سلف صالحین سے پوچھا گیا، کسی سے پوچھا گیا کہ ہمیں وصیت کیجئے، تو انہوں نے وصیت یہ فرمائی کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دوسری نصیحت وصیت یہ فرمائی کہ ٹال مٹول کرنے سے بچو، کہ ٹال مٹول کرنا ہلاکت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یعنی انسان کا وقار ہلاک ہو جاتا ہے، انسان دوسرے کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور اس کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ غیبتیں نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے، لیکن یہ کہ سامنے والا اس کا برا اثر لیتا ہے، تو لہٰذا ٹال مٹول کرنا، آج کے کام کو کل پہ ڈال دینا، یہ ایک بری چیز ہے۔ جو کام کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کو کر ڈالیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ اکبر۔ جب تم پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ واہ۔ یہ عربی میں اگر ہم جائیں، میں تفسیر بیان نہیں کر رہا، عربی میں توکل علی اللہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کر گزرو، اس کام کو کر گزرو۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کہیں اور چل رہے ہیں، توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، چلو چلو چلو، اچھا، یعنی اب آگے چلو۔ تو بہرحال اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جب آپ نے نیک اور جائز کام کر دیا ہے نا، اس کو ٹال مٹول میں مت ڈالیے۔ نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نیکیوں میں سبقت کر جاؤ۔ اب کل پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آج ہی کر لیجئے، اگلی سانس کا کسے پتا، کل کی آپ نے کہاں دیکھی ہے جو کل آپ زندہ رہیں گے؟ اس کو تاخیر میں مت ڈالیے، ٹال مٹول مت کیجئے۔ کسی کا فون آیا ہے، آپ کوئی کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ تعالی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عجز سے اور کاہلی سے، کاہلی سے، سستی سے، کہ آج نہیں کر سکتے، آج سردی بہت زیادہ ہے، کل کر لیں گے۔ تو کل سردی ختم تو نہیں ہو جانی ہے، جو کل کام کرنا ہے وہ آج ہی کر لیجئے، کل کوئی اور کام آ جائیں گے آپ کے سر پر۔ غلام یاسین بھائی اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ کوئی آیا ہے اور اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور اگر اور مزید اس کو واضح الفاظ میں لے آئے ہم، تو ہم سے کچھ مدد چاہ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، کوئی ایسے میری کوئی سفارش، جائز سفارش چاہ رہا ہے، اور میں اس پر قادر ہوں کہ اس کو کر بھی سکتا ہوں، لیکن اس کو بلا وجہ دھکے کھلانا کہ بعد میں آنا، پھر آنا، رات میں آؤ گے تو دیکھیں گے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر میں خود پریشان حال ہوں اور کسی سے مدد مانگنے کے لیے گیا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے جس کے پاس جا رہے ہیں، تو پیسوں کے اعتبار سے تو بسا اوقات نہ بھی پتہ ہو، لیکن اگر سفارش کے معاملے میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار میری بات یہ کر لیں گے تو آگے کام میرا حل ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، لیکن صرف اس لیے کہ دوبارہ آئے گا۔ دیکھیں اس معاملے میں بعض اوقات آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس میں صرف ایک فون کرنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات ایک واٹس اپ کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ پورے دن کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ شام کو کریں گے، اپنی چیزوں میں آپ موبائل میں بیٹھے رہیں گے، غریب بیچارہ ایک بات کر کے گیا ہے، آپ کر سکتے ہیں، جائز کام ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ بندے کی مدد میں آپ مشغول ہو جائیں گے، بھائی 1 منٹ کا واٹس اپ کر دیجئے، اس کی مدد ہو جائے گی، کیوں ٹال مٹول کر رہے ہیں فالتو میں؟ آپ رات کو آئیے گا، بھائی اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیے، ان سے ہی تو اخلاق ہم نے سیکھنا ہے اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے۔ مسجد سے یا کہیں سے راہ سے تشریف لا رہے ہیں، واپسی میں کنیز مل جاتی ہے۔ میرے گھر میں ایک مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنیز مسئلہ پیش کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں شام کو آؤں گا آپ کے پاس، ابھی چلو۔ گھر میں جا کر مسئلہ حل کر فرماتے، جو نصیحت فرمانی تھی، وصیت فرمانی تھی، وہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے جاتے، ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے تھے۔ خود یہ ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عجز سے، تنگی سے، تنگ آنے سے، تنگ آ جاتے ہیں ہم، تنگی سے اور کاہلی سے۔ آج کے کام کو کل پہ مت ڈالیے، کل کوئی اور کام کرنا ہے، کل کوئی اور کام ہوگا۔ اگر آج کا کام کل تک رہے گا
تو کل کام بھی زیادہ ہو جائے گا اور ذہن بھی منتشر ہو جائے گا. جب مختلف کام ایک ساتھ پڑ جاتے ہیں تو پھر ذہن اس صلاحیت کو کم ہو یہ صلاحیت ذہن میں کم ہو جاتی ہے کہ پہلے کس کو ترجیح دینی ہے. اگر کسی کام کی طرف ہم بڑھ بھی جاتے ہیں تب بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار وہ بھی اٹکا ہوا ہے. وہ بار بار یوں سمجھیں کہ ایک ریمائنڈر آ رہا ہوتا ہے, بلکہ اب تو وہ ریمائنڈرز والی ایک موبائل پر بھی عادت ہے کہ موبائل پر ریمائنڈر لگا لیا. تو اب جب میں بالکل ذوق کے ساتھ, بالکل تندہی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ ایک کام کر رہا ہوں تو پھر پچھلے کام کا ریمائنڈر مجھے آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت یہ بھی کرنا تھا, اس کو بھی کر لیتے. تو وہ کام اگر اسی وقت مکمل کر دیا ہوتا تو آج اس وقت جو کام کر رہے ہیں بالکل توجہ کے ساتھ کر رہے ہوتے. وسیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلسلے میں شامل ہیں. وسیم بھائی, وصیت کی بات ہوئی کہ ایک بزرگ سے نصیحت لینے کے لیے آئے کہ کوئی نصیحت کیجیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نصیحت تو چاہتے ہیں لیکن اگر اچھے کام کی نصیحت ہمیں ہو جائے اس پر عمل کرنے میں پھر ٹال مٹول کرتے ہیں, نیکی کی طرف جانے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں خالد بھائی, دراصل جیسے کہ ہمارے غلام یاسین بھائی نے ابتدا کی بات کی, تو اس بات کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ جو ٹال مٹول کی صفت ہے نا, یہ جب کسی کے اندر پائی جاتی ہے, یعنی اگر میں اپنی یہ عادت بنا لوں کہ میں ہر کام کو پینڈنگ کروں گا, ٹال مٹول سے کام لوں گا, آج کا کام میں کل پر چھوڑ دوں گا, تو اس کے جو نقصانات ہیں یہ نقصانات انسان کو دنیا میں بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ اگر میں اپنے دنیاوی کاموں کے حوالے سے آج کا کام کل پہ چھوڑنا شروع کر دوں کہ یار یہ کام ابھی نہیں کرنا, یہ کام میں کل کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ لیٹ کرتے ہیں ان کے پاس اگر ان کی کوئی شاپ ہے تو آرڈرز بھی کم آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی کام کرتے ہیں, وہ مثال کے طور پہ وہ ٹائپنگ کرتا ہے اور ٹائپنگ کرنے میں وہ لیٹ کرتا ہے, بار بار اس کے پاس جانا پڑتا ہے کہ سر آپ نے ٹائپ کر دیا, سر آپ نے ٹائپ کر دیا, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کام میں انتہائی سستی کرنے والا ہے اور یہ بار بار مجھے بس سمجھ لیں کہ آنا جانا رلانا رکھا ہوا اس نے. تو لوگوں کی اس شخص کے اوپر سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور لوگ پھر انہی لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو اپنا کام بر وقت کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر یہ عادت کسی مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے, اس کی طبیعت بن جائے کہ ہر کام کو لیٹ کرنا ہے, ہر کام کو بس یار ابھی نہیں بعد میں کریں گے, ابھی نہیں بعد میں کریں گے, تو ایسا شخص اپنے دینی معاملات کے اندر بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب وہ سستی اور کاہلی کا شکار اپنے دینی کاموں کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کی آخرت اس حوالے سے داؤ پر لگ سکتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور نیکیوں کی طرف سبقت دلانے کے لیے, نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 8 قسم کے افراد اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی جا رہی ہے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص اسے پیش نظر رکھیں. آج ہمارے مبلغین تب جاتے ہیں نا, اور مدنی قافلوں میں الحمدللہ ہم سب کا ہی سفر رہتا ہے, عموماً تب جا کر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ سر آئیے مسجد میں نماز پڑھ لیجئے, بیان کا سلسلہ ہے, اس نیکی کے کام میں بھی شرکت کر لیجئے گا. تو ایک تعداد ہے جو اس میں بھرپور ٹال مٹول کا کام کر رہی ہوتی ہے, یعنی کہ نہیں جانا جی, میں ابھی میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں, ابھی دراصل امی نے کچھ کام کہا تھا, یعنی کہ وہ بعض اوقات جھوٹ سے بھی سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے, اس نیکی کے کام سے بھاگا جا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے ہم حسن ظن رکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے, یہ سچ ہی کہہ رہا ہے, لیکن یہ اس بات کو کرنے والے اسلامی بھائی کو غور کرنا چاہیے, اس مسلمان بھائی کو غور کرنا چاہیے کیا واقعی میں میری امی نے مجھے کوئی کام کہا تھا یا میں نے ان کو صرف ٹالنے کے لیے کہا ہے. اسی طریقے سے یہاں صرف ٹالنا تو نہیں ہے نا, جھوٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں, جھوٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے, ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میں اس طرف آؤں گا خالد بھائی, پھر میں اس حدیث پاک کو لے کر آتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایک تعداد ہماری ایسی ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ انہیں کہ یار چلیں فلاں جگہ ہوٹل پہ ذرا وہ فلاں ہے نا, اب وہ کوئی بھی لے لیں, آپ سجی والا لے لیں, بریانی والا لے لیں, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں چلنا ہے. تو شاید ان کی گاڑی کا جسے کہتے ہیں نا چوتھا گیئر فوراً ہی لگ جائے,
بس چلیں. کہاں چلنا ہے؟ ارے بھائی چلو چلو تیار ہوں میں. معاذ اللہ کسی گناہوں بھرے فنکشن کی دعوت دی جائے تو سارے کام ایک طرف کر دیے جاتے ہیں, چلیں چلیں چلیں, ارے بھائی چلو, اس میں دیر کس بات کی یار, چلو. لیکن جب اسی فرد کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار آئیے آج نماز پڑھنے چلتے ہیں, آئیے یار ہم دونوں بھائی بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر آج تلاوت قرآن کرتے ہیں, آپ بھی ایک پارہ پڑھیے گا, میں بھی ایک پارہ پڑھتا ہوں, کاش. صحیح ہے نا. آئیں ذکر و درود کی محفل میں چلتے ہیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں چلتے ہیں, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں. یہ مثالیں لے لیجئے آپ. لیکن ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے, نہیں یار آج ٹائم نہیں ہے, وہ فلاں کو ٹائم دیا ہوا تھا نا یار, فلاں کام تھا مجھے. یعنی نیکی کے کام میں نے فوراً سامنے والے کو گھما دینا ہے, ٹال مٹول کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو منا لینا ہے کہ نہیں یار بس صحیح ہے. بعض لوگوں کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں, یار آج نہیں, بس آج چھوڑ دو, کل صبح فجر سے آپ کا بھائی پکا پہلی صف میں نظر آئے گا, کل تو بس نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, آپ ٹینشن نہیں لیجئے گا اس کی. صحیح ہے نا. اب یہ کہہ کر میں نے اپنے دل کو تو منا لیا, تھوڑی دیر کے لیے شاید میں قلبی سکون بھی اس اعتبار سے حاصل کروں, یار میں نے ایک اچھی نیت کر لی ہے, بس کل سے تو پڑھوں گا ہی پڑھوں گا نا, بس ابھی تو تھوڑا آرام کر لوں. یہ وہ افراد غور کریں گے جو بے نمازی ہیں, جو نمازیں ترک کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی ہے, اسے چھوڑ رہے ہیں, قصداً چھوڑ رہے ہیں. تو اب ایسے اعمال کرنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. ارشاد فرمایا, جھوٹ بولنے والا, اللہ اکبر, تکبر کرنے والا, وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے ہیں اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں. نمبر 4, وہ لوگ, یہ اصل جو ہمارا موضوع سے متعلقہ بات ہے نا وہ یہ ہے, فرمایا وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں, اور جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں. نمبر 5, وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں اگرچہ وہ جائز نہ ہو. نمبر 6, چغلی کھانے والا. نمبر 7, دوستوں میں جدائی ڈالنے والا. اور نمبر 8, نیک لوگوں کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والا. استغفر اللہ العظیم. یہ 8 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں. آگے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. چوتھی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی, اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک اسلامی بھائی نے کسی کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہفتہ وار اجتماع میں چلیے, میں بھی جا رہا ہوں, آپ بھی چلیے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میری کاسمیٹکس کی دکان ہے اور عموماً کسٹمر جو ہے نا شام کے وقت زیادہ آتے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر کرائے کا ہے, تو پھر کبھی چلوں گا میں. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم نکالیے گا ضرور, آپ پھر آئیے گا. تو یہ اسلامی بھائی سلام دعا کر کے اپنے اجتماع چلا گیا. ٹھیک. اگلے دن اعتکاف کر کے اور فجر وغیرہ کی نماز ادا کر کے گھر پہنچا تو والدہ نے بتایا, یہ محلے میں ہی رہتا تھا جو جس کو دعوت دی تھی, والدہ نے بتایا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے فلاں کا, میں نے تو رات ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو اجتماع کی دعوت دی تھی, کیا ہوا؟ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, میں جا رہا ہوں ان کو ہاسپٹل ملنے. ہاسپٹل ملنے گئے تو دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی. ارے کیا ہوا آپ کو؟ کل تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی. تو کہنے لگے آپ سے ملاقات کر کے میں روڈ پار کر رہا تھا, تیز رفتار گاڑی نے مارا اور میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. اب وہ حسرت بھری نگاہوں سے اسلامی بھائی دیکھ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے, بتائیے اب کاسمیٹکس کی دکان کیسے چلے گی؟ تو اللہ کے کاموں میں ٹال مٹول کرنا, اس میں یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. روزی دینے والا وہ کاسمیٹکس کی دکان سے ہو یا کہیں سے بھی ہو, اللہ روزی دینے والا ہے. آپ اجتماع کی طرف چلے جائیں, میں نہیں کہتا اجتماع میں جانا واجب ہے یا کوئی فرض عین ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں دکھا دیا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ نہیں ہے کہ جو اجتماع میں نہیں آئے گا تو اسے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں دکھا دیا جاتا ہے. تو اللہ کے کاموں کو ترجیح دیں گے, ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی, آخرت میں بھی, جیسا کہ وسیم میں نے فرمایا
بھلائیاں ملیں. یعنی انسان بسا اوقات خود یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اکثر یہ معاملہ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ہوتا ہے. جب تک ہم نیکیوں کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا تب نیکی شروع کر دوں گا، فلاں کام ہو جائے گا تب سے نمازی بن جاؤں گا. نمازی بننے کے لیے ہم کسی خاص جمعے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعے کا دن آ جائے گا تب سے میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، اور خدا نہ خواستہ اس بیچ میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے اور پھر بیٹھ کر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، کاش میں نے نیکیاں کر لی ہوتی. اب سوچیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس سوچ کا. دیکھیں جو فرض ہے نا وہ فرض ہی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. بلکہ نماز کے بارے میں تو بالخصوص قرآن میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ہر وقت کی اپنی ایک نماز ہے اور وہ فرض ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے وقت نکالیں. یہ جو ہم مختلف بہانے بناتے ہیں کہ جناب میری نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی اور فجر میں نہیں اٹھ پاتا اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نیکیوں میں تاخیر نہ کریں. جو فرض ہیں بالخصوص ان کو تو بالکل جلدی سے اختیار کر لیجئے. دیکھیے ہمارے محسن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، اور فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے یہ امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں. روزانہ فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا، روز فجر کی نماز قضا کر کے پڑھتا ہوں. فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فجر کی نماز میں اٹھ سکوں. یہ کسی پر تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھتا، اور کیونکہ گناہ کا اظہار بلا مصلحت گناہ ہے. کوئی صحیح ضرورت ہو تو آدمی اظہار کرے. اچھا، اب اس کے لیے آپ غور کریں کہ آپ دیر سے سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی اور جلدی جلدی سو جائیں رات کو تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر جلدی سونا ہوگا. الارم لگا لیں. وہ اب تو گھڑیاں اور الارم یہ پرانی چیز ہو تو فون میں الارم ہوتا ہے موبائل میں، تو بہرحال کوئی بھی اسی صورت تو گھنٹی بج جائے، اس سے بھی آنکھ نہیں کھلتی تو کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جگا دے. محلے کی مسجد کے مؤذن صاحب کو ریکویسٹ کریں، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو جگا دیں آ کر. تو اس طرح کسی کو گھر میں جو اٹھتا ہو اس کو کہہ دیں وہ آپ کو جگا دے. تو کوئی سا قابل اطمینان انداز اختیار کریں. زیادہ کھانے سے بھی نیند گہری آتی ہے، تو اس طرح وہ اگر کم کھاتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے، زیادہ کھاتے ہیں تو نہیں کھلتی. تو اس کو دیکھ لیں تو پھر کم کھانا ہوگا. ساری ترکیبیں کر لی کسی نے اور اب پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی. 12 گھنٹے سویا پڑا رہے تب بھی آنکھ نہیں کھل رہی. کوئی اٹھاتا ہے تب بھی آنکھ نہیں کھلتی، ہلاتا ہے تب بھی آنکھ نہیں کھلتی. ایک پرانا چٹکلا یاد ہے مجھے. ایک درزی تھا، اس کو جب فجر کی نماز کی بات ہوئی تو وہ علاقہ آگرہ تاج کی طرف تھا جس میں وہ بتا رہا ہوں میں. تو میں نے اس کو مشورہ دیا فجر کی بات، تو میں نے کہا الارم کی گھڑی رکھ لو. آپ اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، تو اس نے بولا وہ ہمارے علاقے میں بم گرے تھے نا تب بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی. یعنی وہ آگرہ تاج میں 2 بم گرے تھے جب آپ لوگ تو بچے تھے، میرا جوانی تھی. جو بڑے بوڑھے ان کو پتا ہوگا، میں تو دیکھنے بھی گیا تھا اور لاشوں کے ڈھیر بھی دیکھے تھے. نہیں اتنی اس میں وہ ہوا تھا، مطلب کافی یعنی کہ اس میں جانیں کام آئی تھی، کافی لوگ شہید ہوئے تھے 71 میں شاید. اچھا، تو وہ لاشوں کے یعنی کہ خیر، تو وہ مطلب میں نے کافی لاشیں دیکھی تھی. اب مجھے گنتی یاد نہیں ہے کتنے لوگ، کیونکہ اس میں ہمارے جاننے والے دوست، اس وقت بھی میرا کچھ نہ کچھ وہ دینی خدمت کے حوالے سے داڑھی جب سے آئی رکھ لی، تو مذہبی تو تعزیتیں اور یہ تو خیر. تو اس طرح میں نے وہ دیکھا تھا. ویسے دھماکے تھے جو شاید پورے شہر میں سنے گئے ہوں گے. لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے کہا کہ میری اس میں بھی آنکھ نہیں کھلی. ایسی پکی نیند ہے. اب ایسی کسی کی نیند ہو تو وہ پھر بھی اس نے کوششیں ختم نہیں کرنی، کوششیں کرنی ہے اور ڈیلی کرنی ہے. 1-2 بار کر لی تو یہ نہیں چلے گا. پھر اگر نہیں کھلتی تو واقعی یہ معذور ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے بیچارہ.
کوشش کر رہا ہے، لیکن عام طور پہ کوشش کرتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں آنکھ نہیں کھل۔ حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فجر میں اٹھنے کے تعلق سے ایک بڑا پیارا اپنی یعنی مثال انہوں نے دی تھی ایک جلسے میں۔ چنانچہ میلاد شریف کے ایک جلسے میں نماز کی اہمیت اور فرضیت کا بیان کرتے ہوئے فجر کے وقت نیند سے آنکھ نہ کھلنے کے عمومی عذر، یعنی عام لوگ جو یہ اپنا عذر اور مجبوری بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس عمومی عذر کو پیش کرتے ہوئے فرمایا، بتاؤ ایسا انسان جو کئی رات کا جگا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان بھی مہیا کر دو، اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں، تو فرمایا کیوں نیند آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اے عاشقان رسول، واقعی اگر کوئی کام کرنے کا ذہن بن جائے تو راستے بہت، اور اگر کسی کام کو جینا چاہے تو بہانے بہت۔ بہرحال یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں، بالخصوص فجر کی پابندی چاہتے ہیں، تو الارم لگایا جا سکتا ہے وغیرہ جو میں نے آپ کو ترکیبیں بتائی۔ اللہ کریم ہمیں کبھی بھی نمازوں میں غافل نہ فرما، ہم غافل نہ ہو کبھی بھی، نماز ہماری کبھی بھی قضا نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں میں میسیجز پڑھ رہا تھا، احمد اتاری قصور سے ہیں، اور ان کا میسیج یہی تھا کہ خالد بھائی جب کسی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول بالخصوص فجر میں اٹھنے کے حوالے سے ہم نے شامل سلسلہ کیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو نمازوں میں سستی ہوتی ہے، ٹال مٹول ہوتی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کے حوالے سے ٹال مٹول ہوتی ہے، نیکی کی دعوت دی جائے مدنی دورے میں تب ٹال مٹول کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول الحمدللہ وسیم بھائی کے ذریعے سے ہم نے شامل سلسلہ کیے تھے۔ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکی میں تاخیر کی حاجت، نیکی میں دیر کرنے کی عادت، یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے، اس پر خود ہی غور کر لیں۔ وسیم بھائی۔ جی ہاں خالد بھائی، دراصل بات وہی ہے نا کہ نیکی کا موقع ملنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس نیکی کو آگے بڑھ کر کیا جائے۔ خالد بھائی، مسلمان کا ایک اہم ترین سرمایہ ہے اس کا ایمان۔ بے شک۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں۔ صحیح۔ اور بڑی ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے حامیم السجدہ، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان کے بارے میں کہ وہ آیت کریمہ کی میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ نعمت بن مانگے ہمیں عطا فرما دی۔ الحمدللہ۔ صحیح ہے نا، اس نے ہمیں عطا فرما دی، لیکن فرمایا کہ اس پر استقامت،
ایمان تو مل گیا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے ایمان لے آئے، لیکن فرمایا پھر ثم استقاموا، اس پر استقامت بھی انہوں نے پالی، استقامت حاصل ہو گئی، تو پھر ان کے بارے میں فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ غم نہ کرو، جنت تمہارے لیے ہے۔ اس آیت کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فی الآخرہ، کیا ہم دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے نا، ایمان پر استقامت کیا چیز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ملتا ہے، اور یہ ہماری اسی جو آپ نے سوال کیا تھا، میں اس طرف اس قول کو لے کر آنا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، امر و نہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا، اس کا نام استقامت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان پر کاربند رہنا یہ استقامت ہے۔ فرمایا اور دین میں لومڑی کی طرح چلاکی نہ کرو، دین میں لومڑی والے کام نہ کرو۔ اب مطلب یہی ہے کہ لومڑی جہاں اپنا نفع دیکھتی ہے وہاں وہ اپنی چلاکی دکھا رہی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اسی طرف وہ جا رہی ہوتی ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں جو عمل کر رہا ہوں، اب یار چلو ابھی نہیں کرتا، بعد میں کر دیتا ہوں، اپنی چلاکیاں نہیں دکھانی، چال بازیاں دین میں نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، نماز کا حکم ہے، تلاوت قرآن کی ترغیبات موجود ہیں، ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں جو یہ کرنے کا فرمایا یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو ان میں اب یہ چال بازی نہ کی جائے، یہ لومڑی والا کام نہ کیا جائے کہ جناب میں نہیں کرتا، چلو یار کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ چال بازیوں کا مطلب یہ کہ دل کو منا لیا، نہیں یار ابھی نہیں، بعد میں کر لیں گے۔ اس طرح نماز کی مثال ہے، امیر سنت اس طرح کے بھی اپنے مدنی گلدستے میں ارشاد فرمایا کہ نماز کی فکر اگر ہوگی نا انسان کو، اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور میں اس ذہن کو لے کر اپنے قدم آگے بڑھاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میری غیب سے مدد ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے خالد بھائی، امیر سنت بارہا اس طرح کی ایک چیز وسیم بھائی میں عرض کروں گا، پریکٹس میں ہے کہ جب یہ کامل نیت ہونا کہ ہم نے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو بسا اوقات بندہ فجر کے لیے الارم لگاتا ہے تو وہ الارم بند کرنے کے لیے اٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب الارم بجے گا تو میں پہلے ہی اٹھ جاؤں۔ فکر ہے نا، فکر ہو، یعنی یہ ایک انسان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فطری چیز ہے کہ آپ کو اگر فکر ہے نا کسی کام کی تو وہ کام آپ کے پیش نظر بھی رہے گا اور آپ اس میں ٹائمنگ بھی اپنی سیٹ کر چلنے میں کامیاب ہوں گے۔ جس چیز کی انسان کے نزدیک جیسی اہمیت ہوگی نا اس کے لیے وہ ویسی تیاری کرے گا۔ میرے نظر میں اگر نمازوں کی اہمیت ہے تو میں نمازوں کے لیے ہر طرح سے اویلیبل ہوں گا اور ہر موقع پر میں موجود ہوں گا۔ نمازیں میں نے پڑھنی ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے بہار ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، اس موقع پر میں نے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ فکر ہے نا، امیر علیہ سنت کی باتیں مجھے بڑی یاد آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ میری والدہ کا جس دن امیر سنت کی والدہ کا دنیا سے آپ نے کوچ فرمایا تو آپ فرما رہے تھے نا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا اور میری آنکھوں سے والدہ کے غم میں آنسو جاری تھے، لیکن نماز کی فکر تھی، والدہ کا جنازہ موجود تھا، لیکن امیر علیہ سنت نے جماعت کے ساتھ نماز عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بہت سمجھ لیں کہ بڑی چیزیں کہتے ہیں نا کہ بہت اہمیت کی باتیں ہیں یہ۔ ہمارے یہاں اس طرح کے پرابلمز آ جاتی ہیں تو اہل و عیال نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، یار بھائی یہ پہلے یہ سارے معاملات کو سنبھالیں، کیا کریں۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتے ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور آپ نماز تراویح ادا فرما رہے تھے تو چند رکعت باقی تھی، آپ آئے، ملاحظہ کیا معاملات جو کچھ درست کرنے تھے وہ کیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں جو موجود ہیں جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے وہ یہی موجود رہیں، میری نمازیں باقی ہیں، تراویح کی رکعتیں باقی ہیں، میں وہ پڑھ کر آتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو فرض نماز، بلکہ غلام یاسین بھائی ایسے افراد بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد لاتے ہیں اور پھر جنازے کو مسجد سے باہر رکھ کر اس کے ساتھ باہر کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کو اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں جنازے میں نہیں جاؤں گا تو میت کے لواحقین میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں نہیں آیا، میرے بارے میں سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کو شاید احساس نہیں ہوتا، ذہن نہیں جاتا، یا ان کی ترجیح میں شاید نماز جنازہ ہے
لیکن فرض نماز نہیں ہے. اس بارے میں تو یہ کیا نا، آپ پیچھے کھڑے ہونے سے شرماتے ہوں گے شاید، کہ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعائے جنازہ جو ہے نا وہ ان کو نہیں آتی ہوگی. ایک تعداد ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کا کام کرنے والوں کا تعلق جو ہے نا اور روابط بہت سے لوگوں سے مطلب ہوتے ہیں، اپنی اپنی مطلب سناتے ہیں کہ ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیچارے کو علم دین کیا ہوگا. علم دین میں نرسری بھی پاس نہیں ہوتے، اگرچہ جو ہے وہ علم دنیا میں ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں. علم دنیا میں علم دین میں تو ٹال مٹول ہے، علم دنیا میں جو ہے نا ٹال مٹول نہیں ہے. اس میں تاخیر پوسٹ پون نہیں کرتے، اس میں پیسے بھی بھرتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ وہ فیوچر لائٹ کرنا ہے مجھے، فیوچر جو ہے نا روشن کرنا ہے مجھے، اور ایک اچھی تنخواہ والی نوکری حاصل کرنی ہے. ان کے دلوں میں ایک اہمیت بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے اپنا فیوچر اچھا بنانا ہے. وہ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا 4 دن کی کیا ہے، 4 دن چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہ بھول جاتے ہیں. وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں ٹال مٹول کیوں کیا جا رہا ہے، جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو مہنڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. نہ پھر کسی جنتی کو موت آئے گی، نہ کسی جہنمی کو موت آئے گی. ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ٹال مٹول کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں آخر کیا جا رہا ہے؟ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے، وہاں کا ٹھکانہ درست کریں نا. میں اصحاب الیمین میں شامل ہونا چاہیے. اصحاب الیمین ہماری ایک ٹرم ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اصحاب الیمین کسے کہا جائے گا؟ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اللہ اللہ. اور یہ وسیم بھائی نے ذکر کیا کہ امیر اہل سنت کی نماز کا ذکر، یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے. پھر آپ نے تعلیق فرمائی بزرگ کی، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ، یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے. نہ قائم کرنے والے کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے، کیونکہ ان کے دل میں اہمیت بیٹھی ہوئی ہے. جب اہمیت بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. ابھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ٹال مٹول کے متعلق بہت اچھا مدنی پھول دیا کہ جب ذہن بن جائے تو راستے ہزار. کیا بات. اگر ذہن نہ بنے، جینا چاہے تو بہانے ہزار، تو بہانے ہزار. اب نماز ہے، مدنی قافلہ ہے، ذہن نہیں بن رہا تو بہانے ہزار ہوں گے. کپڑے خراب ہیں، میں کام سے جا رہا ہوں، کل سے شروع کر دوں گا، آئندہ سے شروع کر دوں گا، لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ باندھی جاتی ہیں. جب ذہن بن جاتا ہے تو خود ہی اس کے راستے بھی وہ بنا لیتا ہے، چھٹیاں بھی لے لیتا ہے، پیسوں کا انتظام بھی کر لیتا ہے، اور مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ. یہ جو کپڑے وغیرہ والی بات آپ نے کہی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے ہم نے ملنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کا ہمارے پاس آنا ہے، تو ان کے لیے ہمارا ڈریس اچھا ہوگا اور بالکل تیار رہیں گے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے، کسی وقت بھی مجھے کسی کے پاس جانا پڑ سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ میں ایسا ڈریس پہن کے رکھوں کہ لوگوں کے پاس آنے جانے میں مجھے آسانی ہو. میں جس وقت بھی کسی کو بھی پریشان دیکھوں، کہیں بھی مجھے اویلیبلٹی دینی ہو اپنی، میں اویلیبل ہوں کسی بھی جگہ کے لیے. نماز کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری کیا ترجیح ہوتی ہے اس معاملے سے؟ اس معاملے میں اگر میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں، یار میں مسجد نہیں آ سکتا، کیوں؟ میرے کپڑوں کا ایشو ہے. کتنا ایشو ہے کپڑوں کا بھائی؟ اتنے ایشو والے کپڑے کیوں ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، پاک ہیں، پاک رہنا چاہیے. پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا انما المشرکون نجس، تو نجاست تو وہاں چلی گئی. آپ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو طیب اور طاہر رہنا یہ زیادہ لائق ہے. جب اس کو نماز کے لیے بلایا جائے، اس کو اس کے رب کے گھر کی دعوت دی جا رہی ہے. دعوت تو نہ بھی آئے نا تب بھی مجھے اپنے رب کے گھر جانا چاہیے. ایک دعوت تو آذان کی صورت ہے، یہاں بلا کر عاشقان رسول لے کر جا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل 23، 24، 25 دسمبر، آج کل اور اس سے اگلا دن کثیر عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. ابھی ہم جب آ رہے تھے فیضان مدینہ تو الحمدللہ مدنی قافلے تیار ہو رہے تھے اور اپنی منازل کی جانب روانہ ہو رہے تھے، اپنی سمتوں کی طرف کوچ کر رہے تھے. کثیر عاشقان رسول ہیں، یہ سفر کر کے ہمارے علاقوں میں آئیں گے، یہ سفر کر کے ہماری مسجدوں میں آئیں گے. ہم ان کو وقت دیں، ہم سیکھ لیں، کچھ جا کر نماز کا عملی طریقہ سیکھ لیں، سنتیں اور آداب سیکھ لیں، کچھ مسنون دعائیں سیکھ لیں، زندگی گزارنے کا ایک اچھا انداز سیکھ لیں، اپنا مقصد حیات سیکھ لیں. کب تک نیکی کے معاملے میں ٹال مٹول ہماری چلتی رہے گی؟ درست نہیں ہے.
सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10 कीजिए। मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए, कभी भी आ जाएगी, आंख कभी भी बंद हो जाएगी। जितनी देर आपको आंख बंद करने में लगती है, पलक झपकने में लगती है, मौत को आप समझ सके तो बस ये बात है कि मौत भी आपसे इतनी ही दूर है। फरमाया गया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां भी हो, अगरचे अपने आप को मजबूत कलों में बंद कर लो, तब भी मौत आ जाएगी। मौत का अगर हम तज़किरा ना करें तब भी मौत आ जाएगी, तज़किरा करें तब भी आ जाएगी। लेकिन हमें रिवायतें अहादीस से बताती हैं, जो मौत को कसरत से याद करने वाला होता है उसको मौत आसानी से आती है। मौत में ना एक घड़ी पीछे है ना एक घड़ी आगे है, उसमें ताखीर, पोस्टपोन, डिले नहीं है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वक्त पे पहुंचेंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हुए मुल्क शाम का सफ़र हुआ, दिमश्क का। वहाँ आपने आयत पढ़ी बुरूज मुशय्यदा, वो बहुत पुरानी तारीख़ है शाम की, आपको इल्म है। वहाँ एक ना बुर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पिलर कह दें या पुल कह दें, पुल टाइप का, वो वहाँ हमें वजाहत की गई, अरबी लोगों ने हमें वजाहत फरमाई कि ये वो बुर्ज है। और ये आयत पढ़ी और कहा कि यहाँ का जो बादशाह था, उसने जब ये आयत सुनी तो उसने कहा कि मैं मौत नहीं आने दूंगा अपनी शहजादी को, अपनी बेटी को। उसके बुर्ज अभी भी बने हुए हैं, ऊपर से जो घर होता है वो तो टूट फूट गया है, बुर्ज बने हुए हैं अभी तक। आसपास उसने सिपाही खड़े कर दिए कि मौत का कोई सबब अंदर दाखिल ना होने पाए, कोई सबब दाखिल ना होने पाए। मजबूत, हर चीज मजबूत थी, पूरा मतलब मुराकबा किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था। और शहजादी जो है ना ऊपर रहती थी। अच्छा, उसमें जाहिर खाना तो पेश किया जाता था, तो एक मरतबा अंगूर का खोशा, अंगूर का टोकरा भर के पेश किया गया। उसके अंदर से निकला है बिच्छू, और बिच्छू ने जो है शहजादी को डस लिया और जहर फैल गया, मर गई। कहां भी हो तुम, तुम्हें मौत पहुंच कर रहेगी, इसमें ताखीर पोस्टपोन नहीं है, मौत पहुंच कर रहेगी। और कैसे पहुंच कर रहेगी? वलन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लम्हे भर की मोहलत नहीं मिलेगी जब मुकर्रर वक्त आ जाएगा। वुक्किला बिकुम, मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस काम पर मुकर्रर किया गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के बारे में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमा देता है, या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। इस तज़किरे को भी शामिल कीजिए, नेक अमाल को भी शामिल कीजिए। अगर अक़ीदा आखिरत हमारा मजबूत होगा तो हम टाल मटोल कम अज़ कम नेकी के कामों में नहीं करेंगे, कम अज़ कम भलाई के कामों में नहीं करेंगे, कम अज़ कम किसी ऐसे काम में हम टाल मटोल का शिकार नहीं होंगे जो मुझे मेरे अल्लाह के करीब करने वाला है। आइए कुछ कॉल्स को आपकी सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं। जी, कॉल शामिल कीजिए। मोहम्मद रियाज चिश्ती, हिंद पाली तोना गुजरात से। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आज आपने बहुत ही प्यारा मौजू लिया है। आज देखा जाए तो दुनिया के मामले में तो हम बहुत चुस्ती करते हैं कि फौरन माल कमाने की बात आती है तो काम कर जाते हैं, लेकिन जब आखिरत का मामला आता है, नेकियां कमाने का मामला आता है, नमाज है, मदनी काफिले में सफर है, तो इनमें बहुत टालम टोल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मदनी फूल इस हवाले से शामिल किए हैं कि नेकी कोई भी हो उसमें सुस्ती नहीं, फ़र्ज है तो उसमें बिल्कुल ताख़ीर नहीं, उसमें गफलत नहीं, नेकियां करते चले जाएं और अपने रब की तरफ बढ़ते चले जाएं। मज़ीद को शामिल कीजिए। मेरा नाम बिलाल हसन अत्तारी और पंजाब के शहर जंग से अर्ज गुजार हूँ कि आपसे सवाल है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो दीनी कामों में ही टाल मटोल से काम लेते हैं, फ़राइज़ में वाजिब बात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने में टाल मटोल से काम ले जाते हैं, मगर दुनियावी कामों में तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस पर मदनी फूल अता फरमा दीजिए और मेरे वालिदैन के लिए और मेरे असाज़ा के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए, और आपके वालिदैन के लिए बिलखुसूस दुआ करते हैं अल्लाह करीम गरीक़ रहमत फरमाए, सब पर करम फरमाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार भी बनाए और उनकी खिदमत करके
जन्नत की तरफ बढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। सलमान भाई एक मरतबा फिर यही कॉल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि दौरान कॉल्स ही सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं और मुझे यही हुक्म हुआ कि आप यहीं बैठे रहें और सलमान भाई आज बतौर गेस्ट सिलसिले में शामिल हुए हैं। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। पीठ थपथपाने वाले, आगे बढ़ाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी भाई हैं, तरबियत करने वाले हैं। और आप मदनी चैनल के नाज़रीन जो मुस्तकिल खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये सिलसिला देखते हैं वो सब जानते ही हैं कि आज मैं यहाँ हूँ, वरना मुझे वहाँ होना होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और एक शफ़क़त का अंदाज़ ये भी है कि माशाअल्लाह तवज्जो फरमाई है, फिर सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। और सलमान भाई कॉल आपने समाअत फरमाई है, नेकी के कामों में हम आगे नहीं बढ़ते और गुनाहों की दावत दी जाए तो वो कबूल कर लेते, क्या फरमाएं? पहले तो आपने जो तहसीन फरमाई है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें हमारे मदनी मरकज़ ने यही जो है वो तरबियत दी है और यही सिखाया है कि इस्लामी भाइयों को आगे लाया जाए, इस्लामी भाइयों को आगे लाया जाए, उनको मौक़े जो है वो दिए जाएँ और हौसला अफजाई भी की जाए। अल्लाह करे हम भी, मैं भी और जो देखने सुनने वाले हैं सभी इन मदनी फूलों पर अमल करने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। अच्छी नीयतें अगर इसमें शामिल हों तो दुनिया और आखिरत का नफ़ा ये इंसान को मिलता है। और दूसरा जो आपने इरशाद फरमाया है खालिद भाई, ये जो कॉल है नेकी के काम है और उनमें सुस्ती है और दुनियावी कामों के अंदर सुस्ती नहीं है। टाल मटोल माना सुस्ती ही कह सकते हैं। ये जिसे यूं कह लें कि एक गफलत है खालिद भाई। हम चीज को जिस तरह एक लफ्ज बोलते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दुनियावी नफा, दुनियावी मफाद और दुनिया में मिलने वाले मुख्तलिफ इनामात या बंदे को मुख्तलिफ मिलने वाले रिवॉर्ड, ये बंदे को चूंकि सामने नजर आ रहे हैं इसलिए बंदा इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो इनामात और वो इकराम और अबदी हमेशा की नेमतें, आप देखें दुनियावी और उखरवी नेमतों के अंदर जो एक सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि दुनिया की नेमतें, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की सहूलतें, दुनिया के रिवॉर्ड, दुनिया की जितनी भी इंसान के लिए आराइशें हैं ये सब की सब फानी हैं, ये एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को जो नेमतें, जो आसानियां, जो राहतें, जो इनामात अता फरमाएगा वो अबदी होंगे और फिर हमेशा हमेशा रहेंगे। आप देखें ये एक ऐसा मेन फर्क है जो दुनियावी और उखरवी मामलात के अंदर एक वादे तकसीम कर देता है। यहां अब अकल का इस्तेमाल है कि मैंने किस चीज को, मैंने आर्दी चीज को इख्तियार करना है या मैंने एक जो दायमी चीज है, हमेशा रहने वाली चीज है, उसको जो है वो इख्तियार करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ल सलीम अता फरमाए। हम देखते हैं कि औलिया किराम की नजर उन इनामात पर होती है, वो नेकियों के अंदर सुस्ती नहीं करते, टाल मटोल नहीं करते। और दुनियावी मामलात जो हैं खालिद भाई, हम चूंकि गाफिल हुए पड़े हैं और हमें यही नजर आ रहा है, लिहाजा हमारी तवज्जो इन्हीं पर है। जरूरत इस अमर की है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान अली शान पर गौर करें। इरशाद फरमाया, फरमान का मजमून है कि जो शख्स दुनिया कमाएगा उसकी आखिरत में नुकसान होगा और जो आखिरत कमाएगा उसकी दुनिया में कुछ कमी आएगी। तो हुजूर ने फरमाया कि फानी हो जाने वाली पर हमेशा रहने वाली को तरजीह दो। तो इस पर अगर हम आ जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा नेकियां करने में भी दिल लगेगा, जहन भी बनेगा, हम बहाने भी नहीं बनाएंगे, हम सुस्ती भी नहीं करेंगे और नेकियां करने में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भी सुकून से रहेंगे और आखिरत में भी चैन से रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक मदनी फूल है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया सोना हो और आखिरत मट्टी हो तो अक्लमंद वो है कि जो आखिरत को तरजीह दे। लेकिन हाशा ऐसा नहीं है, दुनिया मट्टी है और आखिरत सोना है। बंदे को चाहिए कि इसको तरजीह दे, इस पर तवज्जो दे, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला सलमान भाई दुनिया में भी इनामात देने वाला है, आखिरत में भी इनामात देने वाला है। इरशाद फरमाता है, मन युरिद सवाबत दुनिया नुतिही मिनहा, जो दुनिया का इनाम चाहे हम इसमें से उसे देंगे। व मन युरिद सवाबल आखिरती नुतिही मिनहा,
جو دنیا کا ثواب چاہے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نؤتیہ، ہم اسے اس میں سے دیں گے، نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کا چاہے گا اس کو دنیا کا ملے گا، اور جو آخرت کا چاہے گا اس کو آخرت کا ملے گا۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے دنیا چھوڑ کر آخرت چاہی اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کوشش بھی کی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کی شان یہ ہو کہ ہو وہ ایمان والا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی کوشش ٹھکانے لگے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں کوشش کا انعام نصیب، ساتھ ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی بیان کیا گیا ہے خالد بھائی، تو ہمیں یہ اس پر بھی جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے، کمپرومائز رکھنا ہے کہ ہماری زبان، اس پر توجہ رکھنی ہے، اس پر کنسنٹریشن کرنی ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے معاملات سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو ایمان سے متصادم ہو۔ اپنے ایمان پر بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہم نے نہیں کرنا، اور اچھے اعمال بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مزید آپ کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میں محمد عبدالباری ریاض سے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ۔ اللہ اکبر، چلا ہوں سے کال کرتے تھے، آج یہ ریاض سے کال کر رہے ہیں، کیا بات ہے ان کی، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، واہ۔ سلمان بھائی کی پوری توجہ ہے بھائی، کون کہاں سے کال کر رہا ہے، اور محبتیں ہیں یہ مدنی چینل کے ناظرین کی محبتیں مدنی چینل پر آنے والوں کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور جو مدنی چینل پر ہیں ان کی توجہ بھی ہے الحمدللہ عز و جل۔ اللہ کریم محبتیں سلامت رکھے۔ کل ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی سلمان بھائی جی، اور انہوں نے اتنے بہترین انداز و الفاظ سے، میرے نانا کی عمر کے ہوں گے، بالکل سفید بال تھے ان کے، اور وہ اتنا سراہ رہے تھے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو بالخصوص کہ یہ وہ فرد ہیں جنہوں نے امت کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کیا حل دینا ہے۔ انہوں نے چند مدنی مذاکروں کا، چند باتوں کا تذکرہ کیا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ عاشقان رسول کس محبت سے مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصاً جو پیغام ہے وہ کیونکہ قوم کے نفسیات کے مطابق ہے، قوم کی عقلوں کے مطابق ان کا کلام ہے، تو لوگ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماننے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سلام وجاہت اتاری، چک نمبر 136 سے WB سلمان بھائی آگے لکھا ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، عادل بھائی پلیز یہ کلام سنا دیجیے۔ RL بھی ہوتا ہے اور گاف بے بھی ہوتا ہے، تے پے بھی ہوتا ہے، یہ اپنی ان کی زبان ہے۔ صحیح، تو انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ عادل بھائی بھی نیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مزید ایک کال ہے کہ ایک اسلامی بھائی نواب شاہ سے مزمل اتاری، مجھے نعت سنا دیں۔ اسلامی بھائی سے کلام کی یہ التجا ہے کہ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا، جو ایک کال آئی تھی جس کے بارے میں سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا کہ کہاں سے بات کر رہے تھے جی؟ ریاض سے۔ جی، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے۔ عبدالحمید چشتی کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بھائی سلمان بھائی نہیں دکھ رہے جی، دکھ گئے ہوں گے آپ کو اگر اب تک آپ سلسلے میں شامل ہوں گے، تشریف لے آئے ہیں سلمان بھائی الحمدللہ عز و جل۔ غلام دستگیر اتاری ناروال سے، بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، یہ کلام سنا دیجئے، حسن و جمال مصطفیٰ۔ عادل بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اب عادل بھائی کی طرف ہے سارا معاملہ، دیکھتے ہیں کن کلاموں کو یہ شامل کرتے ہیں، کن کی فرمائشیں، کن خوش نصیبوں کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جیتے دے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے
ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ہاں اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور وہی بھرتے گئے جھولیاں سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ چلے کوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا
میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدہ شوق کو کیجیے بارور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھے کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار با ادب با ذوق حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے مقبول حاضریاں دی ہیں رب العالمین جل وعلا، ان کے طفیل ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھنا نصیب فرمائے، طواف کعبہ کی سعادت عطا فرمائے، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرمائے، حجر اسود کو بوسے دینا نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ سعادتیں ہیں اور یہ وہ سعادتیں ہیں کہ جن کو مل جاتی ہیں وہ اپنی قسمت پر ناز کیا کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہمارے مقدر میں بھی یہ سعادتیں لکھ دے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین جب چاہے گا کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ عز و جل بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی انشاءاللہ مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ مدینے کی حاضری نصیب ہوگی۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ لکھ دے میری قسمت
قلم دان مدینے والے ہیں تیری ملک قلم دان مدینے والے. اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. مدینے کا گئے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سب سے پہلی شناسائی میری یہ کلام آپ کہہ سکتے ہیں. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی آواز میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں حاجی مشتاق علیہ رحمہ کی آواز میں یہ کلام جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اشعار جو ہے وہ ملا رہے تھے. تو میں بیٹھا کچھ دیر وہاں سنتا رہا. تو ایک کام کے لیے میں وہاں گیا ہوا تھا تو میں مجبور ہو گیا اس بندے سے پوچھنے کے لیے جن کے پاس میں گیا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا کون ہیں یہ اور کیسے مطلب یہ سلسلہ کار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اتنا زبردست پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ حاجی مشتاق صاحب ہیں اور دعوت اسلامی کے جو ہے وہ نعت خوان ہیں، بڑے زبردست ہیں. اور میں نے کہا یہ بیچ میں ایک دوسری آواز جو آ رہی ہے یہ بھی ان پر بھی ایک ذوق اور شوق کی کیفیت ہے. تو یہ کہنے کا یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، امیر اہل سنت کا تعارف کروایا. تو یعنی یہ یوں اس طرح سے ابھی مجھے وہ بات یاد ہے. اس کی طرز بھی اس کلام کی یہ طرز تو نہیں تھی، یہ تو ابھی جدید طرز ہے، بٹ وہ طرز بھی مجھے بالکل الحمدللہ ذہن میں وہ بھی آ گئی. تو یہ کیا ہی بات ہے. اگر مناسب خیال فرمائے تو وہ طرز سنا دیں. جی مناسب خیال فرمائے تو وہ طرز سنا دیں. اللہ اکبر. وہ تھا مائک. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا آقا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہ گار پہ احسان مدینے والے
वाले हो गुनाहगार पे एहसान मदीने वाले। ये कलाम शायद मैं शेर को दूसरा पढ़ा है, बहरहाल ये था इसी तरह मदीने वाले से मुझे वो बहरहाल याद आ गया। तो ये तर्ज भी यही थी, इसका तकरार भी इसी शेर का हो रहा था। तो बहरहाल ये एक इससे बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अमीर अहले सुन्नत का सबसे पहला तारुफ ये मोहब्बत रसूल के उन्वान से हुआ। ये मोहब्बत रसूल, इश्क मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना मदीना तो अमीर अहले सुन्नत ने ऐसा हमारी ज़बानों पर जारी किया है। अल्लाह करीम इसकी बेहतरीन जज़ा शेख तरीक़त को अता फरमाए। बस ये बड़ी हस्तियों का फैज़ान है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फैज़ान है जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के ज़रिए से हमें नसीब हो रहा है। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला बेहतरीन जज़ाएं हमारे मोहसिनीन को अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, अल्लाह की बहुत बहुत बड़ी नेमत है और इस पर हमें बारहा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस्तिकामत मिले इस माहौल में। ये कलाम चल रहा था तो एक बात जहन में आई कि इसमें भी टाल मटोल का उन्सुर है। वो किस में कि ज़ियारत हरमैन तय्यबैन में, यानी एक तो वो लोग हैं जो हिजाज मुक़द्दस में मौजूद हैं, एक वो लोग हैं जो हिजाज मुक़द्दस यानी अरब शरीफ इस मुल्क से बाहर रहते हैं और करोड़ों अरबपति हैं, यानी पैसों के मालिक हैं, लेकिन आज तक उन्हें ज़ियारत हरमैन तय्यबैन नसीब नहीं हुई। उसकी एक वजह यही हो सकती है कि अहमियत नहीं है उस जगह की ज़ियारत की, और दूसरी वजह अपने माल कमाने में मसरूफियत और लालच भी हो सकती है। और हिजाज मुक़द्दस के अंदर रहने वालों में भी ये उनसर पाया जाता है। मुझे खुद बताया वहाँ रहने वालों ने, हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो जिद्दा वगैरह, रियाज वगैरह दीगर शहरों में रहते हैं, वो मक्के आ ही नहीं सके। उन्हें 3 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, वो यहाँ आ नहीं सके। पैसे जमा किए जा रहे हैं और ज़ियारत के अभी तक जो है ना वो मतलब नसीब नहीं हुई इनको। ऐसे भी बदनसीब हैं जो इन मामलात में भी लालच, वक्त नहीं है, हाँ आइंदा कर लेंगे, हाँ बच्चियाँ अभी जवान हो रही हैं, अभी वो शादियाँ हो जाएंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तो जो है ना हम मक्का मदीना जो है वो देखने जाएंगे। लंबी उम्मीद भी है साथ। ऐसे इसमें एक और बात यहाँ बयान की जानी चाहिए कि मक्का मदीना जो है ना वो जवानी की हालत में देखना चाहिए। किसी के सहारे देखें नसीब की बात है, लेकिन वो भी अच्छी बात है, लेकिन जवानी में अपने पैरों पे खड़े होकर और अपनी मतलब ताज़ा आंखों से जो है ना वो मक्का मदीना देखना चाहिए। अपने जवान बच्चों पर तकिया लगाए और एतमाद किए नहीं बैठे रहना चाहिए कि मेरा बेटा जो है ना मुझे उम्रा करवाएगा या हज करवाएगा और मैं व्हील चेयर पर जो है ना वो उम्रा करूँगा। उस वक्त हो सकता है बच्चा साथ ना दे और अकेले जाना पड़े और वहाँ हसरत भरी निगाहों से देखते रहें कि कौन मुझे मक्का ले जाएगा, कौन मुझे मदीना ले जाएगा। तो ऐसे बदनसीबों को खुदारा होश करना चाहिए और टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए। ये पैसे अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इन पैसों को मक्के और मदीने में सर्फ कीजिए। सुभान अल्लाह करीम हमें ज़ियारत हरमैन का शौक़ नसीब फरमाए, ज़ौक़ नसीब फरमाए। और ये सआदतें हैं, यकीनन सआदतें हैं रब्बुल आलमीन जल्ला व अला से मांगी जाती हैं, उसके हुजूर दुआएं की जाती हैं सआदतों के हुसूल के लिए। तो रब्बुल आलमीन जल्ला व अला से दुआएं भी करें, अल्लाह तबारक व तआला मक्का मदीना देखना नसीब फरमाए और हम सब को इन मुबारक दयारों की मोहब्बत अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में एक मदनी गुलदस्ता शामिल करते हैं। हुजूर सय्यदुना गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर मुश्तमिल ये मदनी गुलदस्ता है। आइए मुलाहज़ा करते हैं। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलिया के सरदार, बड़ी अजमत व शान वाले गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला के अलकाबात में से एक लकब है अल्लाह की रहमत गौस पाक। अल्लाह की रहमत गौस पाक। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। यकीनन आप रहमत के नुज़ूल का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला के औलिया जो होते हैं इनका तो जिक्र अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसी अजमत वाला, ऐसी रिफ़अत वाला हुआ करता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। इरशाद फरमाया अंबिया का जिक्र इबादत है और औलिया का जिक्र कफ़ारा हुआ करता है। और कफ़ारा यकीनन बंदे के गुनाहों का कफ़ारा हो जाना,
कफ़ारा बन जाना ये रब की रहमत है। अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदों का जिक्र ये कफ़ारा हुआ करता है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह तबारक तआला के वो वली है कि आपके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला आपका वसीला पेश करने वालों पर रहमत फरमाता है, उनके मसाइल को हल फरमाता है। और जो आपकी बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज गौसिया अदा करता है, जी हाँ, नमाज है अल्लाह तबारक व ताला के लिए, लेकिन उसमें गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला का वसीला है नमाज अदा करने के बाद, नवाफिल अदा करने के बाद। तो अल्लाह तबारक व ताला और उलमा फरमाते कि ये वो तरीका है सलाते गौसिया का कि जो दुआ मांगी जाए अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गौसे पाक अल्लाह तबारक तआला की रहमत है। इसीलिए अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह की रहमत गौस पाक, अल्लाह की रहमत गौस पाक। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज यारों से आज़म, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, यारों से आज़म दस्तगीर, इमदाद कुन, इमदाद कुन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह करीम हुजूर सैयदुना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान हम सबको और अता फरमाए। और इस मुबारक सिलसिले से बड़ी सआदत है कि हम जुड़े हुए हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इन मुबारक हस्तियों की ग़ुलामी में हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बनाई हुई आलमगीर तहरीक दुनिया भर में नेकी की दावत को आम कर रही है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये गोया एक सदका हमें मिला हुआ है और मुबल्लिगीन इसके लिए मदनी काफ़िलों के ज़रिए नेकी की दावत आम करने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र इख्तियार करते हैं। शहर शहर, गांव गांव, मुल्क मुल्क सफ़र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम यासीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप मदनी फूल भी इनके समात फरमा रहे हैं और महसूस भी हो रहे होंगे और उम्मीद है कि जो तरगीबात और तरहीबात पेश की जा रही हैं, नेकियां करने का जज्बा बढ़ रहा होगा, गुनाहों से बचने का जहन बन रहा होगा। लेकिन एक बात, इंडोनेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ सफ़र वगैरह रहा है, वहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं गुलाम यासीन भाई के पास, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों अरकान शुरा का जदवल रहा और दावत इस्लामी की एक बहार है वहाँ। तो उस हवाले से मदनी फूल कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि अरकान शुरा के बिलखुसूस तशरीफ़ आवरी से क्या क्या फ़वाइद, समरात, बरकतें नसीब हुई। यहाँ मैं एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ, ये क़िबला उस्ताद साहब का खाली अकेला इनका सफ़र नहीं है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह सुकूनत इख्तियार की है। ये बात कहना बड़ा आसान है खालिद भाई जी कि आप एक इलाके से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। एक तो अपना वतन छोड़ना एक बात, फिर अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपना रिश्तेदार, फिर मतलब उसके साथ साथ आप जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ की आप लैंग्वेज है, आप दूसरे मुल्क में जो है वो जा रहे हैं, वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है और जो है वो दीन मतीन की खिदमत के लिए सफ़र करना, ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम भी है, फजल भी है और उस्ताद साहब को ये सारत मिल रही है। तो ये इनका माशाल्लाह एक ऊंचा काम भी है। अल्लाह इनकी कोशिशों को समरावर फरमाए, फैज़बार फरमाए। आमीन आमीन। सलमान भाई जज़ाकल्लाहु खैरा, इस हवाले से एक बात अर्ज़ करके फिर मैं इंडोनेशिया के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि मुबल्लिगीन को जो है ना वो तरगीब दिलाने के लिए भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का बेश 10-11 मुल्कों का सफ़र रहा। तो ऐसे जगह पर भी सफ़र रहा जो बलूचिस्तान की मानंद है, अगरचे वो बैरून मुल्क है लेकिन वो बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ थी की तरह थी, वहाँ भी सफ़र हुआ। और ऐसी जगह भी सफ़र हुआ जहाँ दुनियावी आसाइशें भी थी दावत इस्लामी के मदनी कामों के हवाले से। इन्ना मअल उसरी युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। और इसमें जो ख़ास उन्सुर है वो ये है कि जो हमारे बड़े हैं उनकी इताअत करने का जहन अमीर अहले सुन्नत ने दिया
کہ بظاہر سمجھ نہیں آ رہا اس ملک میں ہم جا کر کیا کریں گے، رہیں گے کیسے، بچوں کو کیسے رکھیں گے، کیسے مدنی کام کریں گے، بظاہر سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم چلے گئے تو اب یقین جانیے ایسے دروازے کھلتے چلے گئے اور ذہن بن گیا، وہاں رہنے کا ذہن بن گیا، جبکہ زبان وہاں کی مختلف تھی، زبان نہیں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اور میٹھے مرشد کی نگاہ کرم سے وہاں رہنا نصیب ہوا۔ جب دبئی سے واپسی ہوئی تو جو ہے نا مجھے حکم ہوا کہ آپ فیصل آباد چلے جائیں بچوں کے ساتھ۔ اب دبئی میں رہنے والا آدمی جو ہے نا وہ کراچی میں آئے اور اس کو کہا جائے کہ آپ فیصل آباد چلے جائیں تو نفس تو مطلب وہ ایک تو جھٹکا تو لگتا ہے، شوق لگتا ہے، فیصل آباد جانا ہے اور وہاں کی سردیاں جو ہڈیوں میں داخل ہوتی ہے اور وہاں کی گرمیاں برداشت نہیں ہوتی۔ پنجاب کی گرمی سردی مشہور ہے، جو کراچی میں رہنے والا ظاہر ہے وہاں موسم مختلف ہے، تو اب یقین جانیے نفس نہیں مان رہا تھا، لیکن بغیر چوں چرا کے میں وہاں جا کر فیملی کے ساتھ بس گیا۔ اطاعت گزاری کرتے ہوئے میں مبلغین کو گزارش کروں گا کہ بظاہر سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، جہاں بھی آپ کا مدنی مرکز آپ کو بھیجے، آپ اطاعت کرتے ہوئے وہاں چلے جائیں، آپ کے حق میں بہتری ہوگی، آپ کو بھلے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ جس چیز کو تم شر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں، یا جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں شر ہو۔ اور عربوں سے قول سنا ہے کہ انا اريد وانت تريد واللہ يفعل ما يريد، میں کچھ چاہتا ہوں آپ کچھ چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے چاہنے سے اور ان کے چاہنے سے کیا ہوگا، آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے، افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ کے چاہے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پتا جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، چڑیا جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے جہاں دانا پانی لکھا ہے ہم نے تو وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نکل جائیے، کیونکہ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ اسلام کا دوسرا نام ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام قربانی ہوتا، کہ قربانیوں سے ذریعے اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ سردار آباد فیصل آباد میں 3 سال رہا، میں یاد رکھ کرتا ہوں اب بھی کہ میرے دنیا اور دین کے حوالے سے میرے لیے بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے بھی ایک وقت چاہیے کہ مزید ترغیب ملے، لیکن بہرحال اس موضوع کے لیے اتنا کافی ہے۔ آئیے انڈونیشیا چلتے ہیں، اور انڈونیشیا جی بغیر ٹکٹ بغیر ویزے کے انڈونیشیا الحمدللہ جیسا کہ امیر اہل سنت کی زبان سے، نگرانی شورا کی زبان سے سنا کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، تعداد کے اعتبار سے ویسے بظاہر آپ سرچ کریں تو 26 کروڑ کی آبادی ملتی ہے کمپیوٹر میں یا موبائل میں، لیکن آپ کو پتہ ہے حقیقت حال سے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس سے کئی زیادہ ہو سکتی ہے تعداد۔ اور 17,000 سلمان بھائی 17,205 جزیروں پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، اور یہ جزیرے اکثر خالی ہیں، ان میں سے 1,000 جزیرے ایسے ہیں جس میں لوگ آباد ہیں، 1,000 جزیرے جس میں لوگ آباد ہیں، اور تقریباً 32 یا 34 صوبوں پر یہ مشتمل ہے، اور اکثریت ظاہر مسلمانوں کی ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ ایک شہر ہے سورابایا، میرا بہت شوق ہے وہاں جانے کا، اب تک جا نہیں سکا، اس کے برابر والے شہر میں پہنچ گیا لیکن اس شہر میں نہیں پہنچ سکا ابھی تک۔ وہاں کی مجھے فوٹو اور ویڈیوز وغیرہ ملی تو پلیٹوں اور کھانوں کی ترکیب تھی، اس کی تصویریں تھیں، وہ لکھا ہوا تھا یہ 3 لاکھ پلیٹیں ہیں، اس میں کھانا یعنی 3 لاکھ پلیٹیں، ایک پلیٹ میں ایک آدمی کھانا کھاتا ہے۔ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے، جس میں کم و بیش 3 لاکھ افراد شریک ہوں گے اور ان کے لیے کھانا پیش کیا جائے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں کا ملک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق کا ملک، مولد منائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اپنے انداز سے منایا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یودع لہ القبول فی الارض کا مظہر ہے، دنیا میں ان کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، اور کیسے مقبولیت ہوتی ہے کہ اتنے عرصے گزرنے کے بعد اتنے دور دراز کی کنٹریز میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک غوث پاک کا اللہ کے ولیوں کا نام ہے۔ پاکستان میں اللہ کے ولی کا کیسا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ یہاں انڈونیشیا میں جو اسلام آیا وہ زیادہ تر یمن سے آیا، یمن سے آیا، تو اس لیے وہاں کا لباس جو ہے وہ یمنی لباس جو ہے نا مطلب استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں کی زبان میں بھی عربی کے کچھ الفاظ شامل ہیں، زبان بالکل مختلف ہے،
اور جو ہے نا وہاں جو اولیاء کرام آئے وہ مشہور ہے اولیاء تسعہ، یعنی ولی سونگو ان کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ 9 اولیاء کرام، 9 اولیاء کرام نے اس پورے انڈونیشیا میں جو ہے نا وہ اسلام کی دھوم مچائی، جو دوسرے ملک سے آئے تھے اور ادھر جو ہے نا دعوت اسلام کا کام انہوں نے کیا۔ وہاں کے لوگ مزاروں کے بڑے عاشق ہیں اور حاضریاں دیتے ہیں، باقاعدہ درود پاک پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، اور حیرت کی بات بتاؤں آپ کو کہ وہاں نعتیں جو ہے نا انڈو زبان میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ یعنی آج تک یعنی جتنا عرصہ رہا تو میں نے شاید 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کی زبان میں نعت سنی، باقی اکثر محفلوں میں عربی میں ہی نعت سنی۔ بلکہ وہ ہم سے پوچھتے تھے جب ہم انہیں نعت سناتے تھے تو کہتے تھے یار آپ کے ہاں تو اردو میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ کے ہاں عربی میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ۔ تو وہ میں نے کہا بھائی آپ کی خوش نصیبی آپ عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن خیر اردو میں بھی نعت ہی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی ہوتی ہے۔ دراصل ہمارے ہاں جو اسلام پہنچا وہ ناقص معلومات کے مطابق اجمیوں کے ذریعے پہنچا، اور آپ کے ہاں جو اسلام پہنچا ہے وہ یمنیوں اور اصلی جو عرب ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا آپ تک اسلام پہنچا ہے، ان کی ثقافت، ان کی ٹریڈیشنل اور ان کی عادت و تبار آپ میں رائج ہو چکی ہے۔ بولا اچھا۔ اب آئیے مدنی کام کی طرف۔ دعوت اسلامی کا جب پہلا مدنی قافلہ جو کہ کم و بیش 15 دن کا تھا اور اس کی ترویج ہوئی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کی ترویج و اشاعت ہوئی، اور یقین جانیے وہاں کوئی بھی نہیں تھا ہمیں استقبال کرنے والا، کوئی پاکستانی نہیں تھا، کوئی ہند کا اسلامی بھائی نہیں تھا، کوئی بنگلہ دیش کا اسلامی بھائی نہیں تھا۔ عبدالحبیب بھائی نے سوشل میڈیا پر اس خبر کو عام کیا اور امیر اہل سنت کی برکات وہاں پتہ چلی۔ وہاں انڈونیشین جنہیں ہمیں نہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے ہمیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا تھا، وہ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آئے اور اچھی سے اچھی گاڑیاں لینے آئے ہوئے ہیں۔ جب عبدالحبیب بھائی کی آمد ہوئی رکن شورا کی تو فلائٹ آگے پیچھے تھی، ان کا کسی اور ملک سے آنا تھا، ہم پہلے پہنچ چکے تھے، تو جب ادھر آئے تو ابھی بہت بڑی شخصیت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل وہ یہاں پہنچ رہی فیضان مدینہ۔ وہ شخصیت پورے انڈونیشیا میں ان کا نام ہے۔ وہ شخصیت جو ہے نا ایئرپورٹ کے اندر جا کر VIP پروٹوکول کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کو لینے گئی۔ اللہ۔ وہ حضرت جو ہے وہ کل تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسے اللہ کی، جس کو نہیں کہتا ہم زبان میں کہتے تھے غیبی مدد، وہاں تو آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا یہ غیبی مدد کیا ہے اور دعوت اسلامی کیا ہے۔ دعوت اسلام جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ وہاں انڈونیشین لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، اچھی سے اچھی گاڑی لے کر آئے، عبدالحبیب بھائی کا بھی استقبال ہوا، اچھی جگہ انہوں نے مطلب ہمیں رہائش دی، اور پھر وہاں ہم نے پھیل کر جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا تھا جس پر جو ہے نا سب کو حیرت تھی۔ آسٹریلیا سے اسلامی بھائی آئے، ہانگ کانگ سے اسلامی بھائی آئے، سری لنکا سے آئے، پاکستان سے، ہند سے اسلامی بھائی آئے۔ یہ مشکل جو ہے وہ مدنی قافلہ تھا، کوکٹیل تھا ماشاءاللہ مختلف ملکوں سے۔ ان سب امیر اہل سنت کے باغ کے مدنی پھولوں کی خوشبو مہکنا شروع ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین اب گراؤنڈ ورک کے اعتبار سے الحمدللہ 1 سال ہوا کہ مدنی کام گراؤنڈ ورک کے حساب سے شروع ہو گیا۔ آپ خالد بھائی، وسیم بھائی، سلمان بھائی، ایک یہ آتا تھا ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپا کابار، یعنی آپ کیسے ہیں، بغی مانا کا صحتامو، آپ کی صحت کیسی ہے، یہ بولنے کے بعد آگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا۔ یہاں تک کہ چینی آٹا لینے جانا ہوتا تھا نا دکان پہ، تو وہ ہمارے ایک مترجم تھے، اس کو ہم فون کرتے تھے کہ یار آپ ان کو بتا دیں مجھے چینی چاہیے۔ اللہ، زبان نہیں آتی تھی، پاکستانی نہیں ملتے تھے، انڈین نہیں ملتے تھے، دور دراز ہیں لیکن مطلب کم ہیں۔ آہستہ آہستہ زبان سیکھنا شروع کر دیا، میرے سنت سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے وہ دیکھ کر درس بھی دے لیتا ہوں، دیکھ کر بیان بھی کر لیتا ہوں۔ ان مبلغین کے لیے میری گزارش ہے خدارہ جو جس ملک میں جاتے ہیں وہاں مقامی لوگوں میں کام کیجیے۔ پاکستانی، ہندین، اسلامی بھائی سلام دعا رکھیے، بلکہ دور سے السلام علیکم کہہ دیجئے، بلکہ اب مقامی لوگوں میں جو ہے وہ کام کیجیے کہ آپ نے تو واپس آ جانا ہے لیکن مقامی لوگ وہیں کے وہیں رہیں گے اور وہ آپ کا دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، فیہی ما فیہی، دور سے سلام کیا ہے کہ ملاقات بالکل رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، سب کچھ رکھنا ہے، لیکن جو مدری پھول غلام یاسین بھائی نے ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ وہ لوگ جو وہاں کے مقامی ہیں وہ وہیں موجود رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مسلمان جس میں واحد کی مانند ہے،
یہ مل جل کر رہتے ہیں، محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور محبتیں کس طرح آپ کے سامنے آ ہی رہی ہے، بات کے پیش کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کے کام آسان فرما دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں ہیں، ان سے خوش ہوتا ہے جو اس کے دین کا پیغام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام، یہ سوچ لے کر آگے بڑھ رہی ہے، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے چلتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنائے، اور جو کچھ سلسلے میں اچھے مدنی پھول پیش کیے گئے رب العالمین ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، رب العالمین جل وعلا ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اگلا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے وہ ہے زیارت مقامات مقدسہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔